चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। मैंने नहीं बताया। इसने शादी की पहली रात ही मुझे बताया था कि वो किसी और को चाहती थी। मैंने सोचा था पूरी ईमानदारी से ये साथ निभाऊंगा, लेकिन इसकी बात सुन के मुझे दुख हुआ। ये औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं। कभी किसी को पसंद करके इससे शादी कर लेती हैं और फिर बाद में साथ छोड़ जाती हैं, और कभी शादी किए बिना ही साथ छोड़ देती हैं। बस औरतों से बददिल हो गया था। खुर्रम वो किसी को चाहती थी, फिर भी इसने पूरी ईमानदारी से तुम्हें इसलिए बता दिया कि वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ एतबार की फ़िज़ा में रह के करना चाहती थी। अगर वो ना बताती तो तुम्हें शायद कभी पता न चलता। तुम्हें चाहिए था या तो इसको छोड़ देते, या इसकी पसंद से इसकी शादी करवा देते, या फिर इसका ख्याल रखते, इसकी ज़िंदगी में कोई कमी न रहने देते। इस प्यार ने तुम्हें, मुझे, तुम्हारी बीवी को और हमारे बेटों को एक अधूरी ज़िंदगी दी। बेटों? वो चौंका। हाँ, जब गई थी तो इस वक्त तो उम्मीद से थी, और मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं इस बच्चे को भी घुट घुट के जीता नहीं देखना चाहती थी। अब माशाल्लाह वो जवान हो चुका है। कहाँ है मेरा बेटा? खुर्रम ने बेख्तियार पूछ ही लिया। कितने बेचैन हो बेटे से मिलने के लिए, और बीवी उसे भूल ही गए थे। न चाहते हुए भी वो शिकवा करी बैठी। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं भूल गया हूँ? दोनों की नज़रें मिली। फाखरा को उन आंखों में आज भी वही प्यार नजर आया जिस प्यार के लिए इसने अपने भाइयों की मुखालफत मोल ली थी। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, वो आहिस्ता से बोली। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो मुस्कुरा दी। प्यार की शिद्दत इंसान से खुदाई दावे करवाती है, लेकिन इंसान बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। जब जाने का वक्त हो तो कोई भी रोक नहीं सकता। इसका फिर से जीने को दिल कर रहा था। तुम्हारा बेटा बाहर बरामदे में बैठा होगा, इसने ब्लू टी शर्ट पहनी है, जाते हुए देख लेना। क्या उसे बताया है मेरे बारे में? खुर्रम ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। हाँ बताया है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इसका बाप कौन है, ना इसने कभी जानने की ख्वाहिश जाहिर की। अब बता दूंगी सरमद को। सरमद? खुर्रम चौंक गया। हाँ, मैंने तुम्हारे बेटे का नाम सरमद ही रखा है। सरमद वही सरमद तो नहीं जो काशिफ का यूनिवर्सिटी फेलो है? खुर्रम चौधरी ने सवाल कर दिया। अब चौंकने की बारी फाखरा की थी। काशिफ? सरमद का दोस्त? क्या काशिफ तुम्हारा बेटा है? वो खुश होकर बोली। हाँ मेरा, बल्कि हम दोनों का बेटा है। इसके लहजे में एक बाप का फख्र था। आज वो मेरा हाल पूछने आया था, तभी मुझे इससे अपनायत महसूस हो रही थी। इसके पास बैठना अच्छा लग रहा था। काशिफ बहुत अच्छा लड़का है, वो मुस्कराई। फाखरा बहुत खुश थी, लेकिन इस खुशी में वो खुर्रम चौधरी की उलझन महसूस नहीं कर पाई थी। किसी ने इसके बाल पकड़ के जोर से सर दीवार में दे मारा। हिना के सर में शदीद दर्द हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो कुछ समझ ही न सकी कि अचानक हुआ क्या है। जब तक इसके होशो हवास बहाल हुए, इसके बाजू में जंजीर डाल के लॉक लगा चुका था। जंजीर का दूसरा सिरा दीवार के साथ लगे कुंडे के साथ मुंसलिक था। तुम्हें क्या लगता है यहाँ से जाना आसान है? लाख कोशिश कर लो, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। अब तुम्हारी सारी जिंदगी यहाँ पे ही गुजरेगी। अब ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, विकी गुस्से से बोला। इसके सर पे कारी ज़रब आई थी, सर से खून निकल के माथे पे जम चुका था। हिना तस्वीर देखने में इतनी मगन हो गई थी कि इसे पता भी ना चला कि विकी कब होश में आया और इस पे हमला कर दिया। इसे अपनी बेवकूफ़ी पे अफसोस हुआ। तस्वीर देखने की बजाय विकी को जंजीर से बांध देती और इसकी जेब से चाबी निकाल लेती तो अब तक आज़ाद होती। देखो बहुत हो गया, अब मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो और मुझसे शादी कर लो। तुम्हारा काशिफ तो बेवफा है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, बस मेरी बन जाओ। अब की बार इसका लहजा बदला हुआ था। ये कभी नहीं हो सकता। काशिफ मिले ना मिले, लेकिन तुम कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आ सकते मेरी ज़िंदगी में। मर जाऊंगी लेकिन किसी से शादी नहीं करूंगी, वो कतई अंदाज में बोली। चलो देखते हैं कब तक अपनी ज़िद पे कायम रहती हो। काशिफ फिर से अपनी दुनिया में मगन हो चुका है। पहले भी इसे तारम अच्छी लगती थी,
اب بھی دوسری لڑکیاں بھی ہیں، تم سے تو صرف ٹائم پاس کر رہا تھا۔ کتنی بار تو تم نے تارم کے ساتھ اسے دیکھا ہے، پھر بھی نہیں سمجھی۔ تم سا بھی کوئی بیوقوف نہیں، تم صرف اور صرف اپنے باپ کا دل دکھا رہی ہو۔ وہ سب کچھ جانتا تھا۔ ہنا کو حیرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ تصاویر دیکھ چکی تھی، جسے دیکھ کے اسے اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ وہ کب سے اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ شادی کر لو، پھر تمہیں تمہارے پاپا سے بھی ملوا دوں گا، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ ایک بڑا سا گھر بناؤں گا تمہارے لیے، ہر آرام و آسائش دوں گا، بس ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آ جاؤ۔ وہ لالچ دے رہا تھا، جب قسمت میں ہوگا پاپا سے بھی مل لوں گی، لیکن تمہاری یہ شرط کسی حال میں بھی مجھے قبول نہیں، وہ مستحکم انداز میں بولی۔ ہا 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 ہا، وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے ہنسا تھا۔ تم بھی یہاں ہو اور میں بھی، تمہیں ماننا ہی پڑے گا، مجھے مجبور نہ کرو، ورنہ تمہیں شادی کے بنا بھی پا سکتا ہوں۔ یہاں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے کو تو ہنا نے کہہ دیا، لیکن اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وکی کی آنکھوں میں پہلی بار اسے شیطانی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایسا کر گزروں گا، اگر تم نہ مانی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تھوڑا سا وقت اور دے رہا ہوں تمہیں، سوچ لو۔ یہ کہہ کے وہ مڑا، دروازہ لاک کر کے وہ جا چکا تھا، لیکن جاتے جاتے ہنا کو پریشان کر گیا تھا۔ ہنا کو اب تک اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن پہلی بار اس کی چھٹی حس نے اسے ڈرا دیا تھا۔ عورت مرد کی نیت پہچان لیتی ہے، اور اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وکی کی نیت بدل چکی ہے۔ اس کے انکار سے شاید وہ تنگ آ چکا ہے، یا اس کے بھاگنے کی کوشش میں اس کے قریب آنے نے اس کے جذبات کو جگا دیا تھا۔ چاہے وجہ کچھ بھی ہو، لیکن خطرہ اس کے سر پہ منڈلا رہا تھا۔ خرم اب تم جاؤ۔ کیوں، کیا اکتا گئی ہو اتنی سی دیر میں؟ وہ اسے پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں اکتا کیسے سکتی ہوں اتنی سی دیر میں، کئی سال تمہیں دیکھا ہی نہیں، نگاہوں کی یہ پیاس تو شاید کبھی بھی نہ بجھے۔ فاخرہ کے دل میں آج بھی پیار پہلے جیسی تڑپ لیے موجود تھا، دل نے اسے بتایا تھا۔ پھر کیوں بھیج رہی ہو؟ وہ شکوہ کر بیٹھا۔ اس لیے کہ تمہاری بھی فیملی ہے، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ فاخرہ نے کہہ تو دیا، لیکن دل میں کسک سی جاگی۔ بیوی تو وہ بھی تھی اس کی۔ نہیں، وہ میرا انتظار نہیں کرتی، میں اس کی خواہش کبھی نہیں رہا۔ خرم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے۔ مشرقی عورت کے خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جس سے منسلک ہو جاتی ہے اسے یاد بھی کرتی ہے، اس کا انتظار بھی کرتی ہے، چاہے وہ اس کی پسند ہو یا پھر والدین کی۔ وہ رشتوں کو خلوص دل سے نبھاتی ہے، لیکن مرد اسے کبھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ ہمیشہ اسے اپنے مطلب کی محبت چاہتے ہیں کہ وہ ان جیسا سوچے، ان کے رنگ میں ڈھل جائے، اس کی اپنی کوئی مرضی ہو ہی نہ، وہ صرف ان کے لیے جیے۔ وہ اسے اپنے عشق کے قصے فخریہ انداز میں سناتے ہیں، لڑکیوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کی بیوقوفیوں پہ ہنستے ہیں، ان سے فلرٹ کی داستانیں مزے لے لے کے سناتے ہیں، بیوی کے سامنے اپنے گرل فرینڈ سے باتیں کرتے ہیں، اور اگر وہ بیچاری اپنے ماضی کا کوئی قصہ ان پہ اعتبار کرتے ہوئے بتا بیٹھے تو نہ جانے کتنے سوالات کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے اس لیے بتا رہی ہے، بلکہ اس پہ شک کر کر کے اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرح کی ہی جیتی جاگتی ایک انسان ہے، خوش رہنے کو اس کا بھی دل کرتا ہے، وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہتی ہے، اس کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہتی ہے، لیکن مرد کا یہ رویہ اسے مار ڈالتا ہے۔ مرد میں لاکھ خوبیاں ہوں، لیکن شک اس کی ہر خوبی کو نگل جاتا ہے اور ان دونوں کی زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ وہ روانی میں کہتی چلی گئی۔ اس کی باتیں سن کے خرم چودھری کی سوچ گہری ہوتی چلی گئی، ماتھے کی لکیریں بتا رہی تھی کہ وہ پریشان ہے۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ فاخرہ کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا کہ تمہیں اپنی سوکن کا کتنا خیال ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ بھی تو ایک عورت ہے، اور پھر میرے جانے کے بعد آئی ہے، میرے وجود سے لا علم تھی، اس لیے مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، اب اس کی تلافی آپ کو کرنی چاہیے۔
تم ٹھیک کہتی ہو، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اپنے لیے بھی تو کچھ سوچو نا۔ میں کیا سوچوں؟ جو بہتر ہوگا میرا رب وہی کرے گا، مجھے اس پہ یقین ہے۔ اب آپ جائیں خرم۔ کبھی تم کہتی ہو اور کبھی آپ، ہم دونوں کے بیچ کتنا فاصلہ آ چکا ہے نا۔ بہت عجیب لگتا ہے جب آپ کہتی ہو۔ وہ خاموش اسے دیکھتی رہ گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، صبح پھر آؤں گا۔ وہ رخصت ہو گیا۔ فاخرہ کے دل میں سکون اتر آیا۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ ایک بار وہ خرم سے مل لے۔ بے چین تھی اسے دیکھنے کے لیے، دل چاہتا بھی تھا اور خود سے لڑتی بھی تھی، اور اب اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اسے اللہ پہ بہت پیار آیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی آدھی زندگی اپنی خواہشوں کو مانتے گزری تھی۔ پہلے کمپرومائز اس کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں، سو اپنی مرضی سے زندگی گزارتی چلی گئی۔ پھر جب خرم سے دور ہوئی تو باقی آدھی زندگی خواہشوں سے لڑنے اور کمپرومائز کرنے میں گزار دی۔ سوچیں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھیں۔ بچپن کی باتیں سوچتے سوچتے وہ خرم کے بارے میں سوچنے لگی، پھر اپنی سوکن کے بارے میں جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، لیکن دل میں اس کے لیے ہمدردی رکھتی تھی۔ سوچ کا سفر کرتے کرتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ویران سڑک پہ گاڑی دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ کاشف تھا۔ گاڑی پل کے نزدیک پہنچی تو اسے لگا پل کی دیوار پہ کوئی لڑکی کھڑی ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اے لڑکی، کیا خودکشی کا ارادہ ہے؟ وہ لڑکی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل دھڑکا، وہ ہنا ہی تھی۔ ہنا، ہنا، وہ زور سے چیخا، نیچے گر جاؤ گی، دیوار سے نیچے اتر آؤ۔ وہ خاموش تھی لیکن ساکت اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہنا، نیچے اتر جاؤ، میری بات مان لو، اب بھی کچھ برا نہیں ہوگا، میں تمہارے پاس ہوں۔ لیکن ہنا نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کی۔ ہنا دیکھو، میں اوپر آ رہا ہوں، تم وہیں رکی رہو۔ وہ پل کی طرف بڑھا۔ ہنا نے بھی قدم آگے بڑھایا۔ ہنا رکو، وہ پھر سے چلایا۔ وہ پل کے نیچے سے گزرنے والی سڑک پہ تھا۔ پہلے پل جہاں سے شروع ہوتا تھا اس طرف جا رہا تھا، لیکن ہنا کو آگے بڑھتے دیکھا تو دوسری طرف بھاگ پڑا۔ جلد از جلد وہ اس جگہ تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں ہنا کے گرنے کا امکان تھا تاکہ اسے بچا سکے۔ وہ قریب پہنچ رہا تھا۔ ہنا نے اپنے ہاتھ پھیلائے، وہ کودنے والی تھی۔ اچانک جانے کہاں سے ایک قداور آدمی اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ اسے بچ کے گزرنا چاہتا تھا لیکن اس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہنا نے چھلانگ لگا دی۔ کاشف نے خود کو آزاد کروانے کی پوری کوشش کی، لیکن اس شخص کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کو آزاد نہ کروا سکا۔ وہ شکنجے میں جکڑا بے بسی سے ہنا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ہنا ہوا میں تیرتی سڑک پہ زوردار آواز سے گر پڑی۔ ہنا! کاشف کے حلق سے نکلنے والی چیخ بہت دردناک تھی۔ اچانک وہ شخص اسے چھوڑ کے بھاگ گیا، لیکن اب کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ کاشف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہنا کے پاس پہنچا۔ اس کے ارد گرد خون بکھرا ہوا تھا اور وہ بے جان تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اے سی چلنے کے باوجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ کیا یہ ایک خواب تھا؟ کئی لمحے اسے خود کو یقین دلانے میں لگ گئے۔ شکر ہے یہ صرف ایک خواب تھا۔ اس نے اطمینان بھری سانس لی۔ کیا یہ خواب ایک وہم تھا؟ کیا سچا خواب تھا یا پھر کوئی اشارہ تھا؟ خیالات کا ایک تسلسل چلنے لگا۔ کاشف الجھ گیا۔ دوستوں سے اس نے سنا تھا کہ برا خواب دیکھو تو دوسروں کو بتا دینا چاہیے، پھر وہ پورا نہیں ہوتا۔ ایسی باتوں پہ وہ ہنستا تھا۔ توہمات سے لوگ نہ جانے کب نکلیں گے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر یہ خواب سچ ہو گیا، دماغ میں خواب ابھرا، نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما، ماما! سیڑھیوں سے نیچے اترتا وہ مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ ملازم حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا بے صبرا پن وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ایک قدم میں دو دو سیڑھیاں پھلانگ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ ماما ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھیں۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس جا پہنچا۔ خیریت کاشف؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ ماما نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہنا نے پل سے چھلانگ لگا دی اور میں اسے بچا نہیں سکا۔ وہ مر گئی ماما، وہ مر گئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ صرف ایک خواب تھا۔ ایسا سچ میں تھوڑی ہو سکتا ہے۔
نہیں ہو سکتا کبھی بھی، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ کاشف پہ ابھی بھی خواب کے اثرات تھے۔ مسز چودھری پریشان ہو کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اکلوتا بیٹا جس کے عشق میں مبتلا تھا وہ کھو چکی تھی اور وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ مما میں باہر جا رہا ہوں، اس نے قدم بڑھائے۔